बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान ख़तरनाक और मार्शल लॉ के दुराहे पर खड़ा हो चुका है और ज़रा सी गलती इस मुल्क को आग में धकेल सकती है। और अब तो मार्शल लॉ की जो ख्वाहिश है वो तो ज़ुबान पर आ चुकी है। एक अना वाले शख्स ने इस पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद किया, उसने रजीम चेंज ऑपरेशन किया। अब उसकी अना ये है कि पाकिस्तान को दोबारा आग में धकेल कर वहाँ पर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाए। तो पाकिस्तान की सियासत के आखिरी ओवर्स में उसको खूनी खेल बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है कि ऑडियो लीक्स मामले ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान को न सिर्फ बल्कि जो पावर कॉरिडोर्स हैं, GHQ है, इस्लामाबाद है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, जनाब उसको हिला के रख दिया है। और जो हैकर्स की धमकियां हैं, कभी जनरल बाजवा को मुबैना तौर पर धमकी, कभी DGISI को धमकी, उसने भी इस वक्त हमारे GHQ का जो पारा है उसको हाई करके रख दिया है। तो इस वक्त नाज़रीन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट इस हवाले से है कि ऑडियो लीक्स मामला जो है उसका ड्रॉप सीन हो चुका है। ये ड्रॉप सीन क्या है कि हैकर गिरफ्तार हो चुका है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूं कि एक हैकर गिरफ्तार हो चुका है और पकड़े जाने वाला शख्स कौन निकला है और उसके ताने बाने किस तरह से जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलाए जा रहे हैं, जो कि साथ का DGISI और अब वो सिटिंग कोर कमांडर गुजरांवाला हैं। तो जनाब भावलपुर हैं, सॉरी। तो जनाब अब मामला बड़ा ख़तरनाक होता चला जा रहा है। ये दावा कहाँ से आया है कि अपने ही गिराते हैं निशेमन पर बिजलियाँ। तो जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ एक घटिया मुहिम शुरू हो चुकी है। इस हवाले से बहुत अहम तरीन तफसीलात हैं, हसास तफसीलात हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब ने तो लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, लेकिन फिर क्यों इस वक्त शहर इक़्तिदार जो है वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। शहर इक़्तिदार में परिंदा भी पर नहीं मान रहा। और इस वक्त जो हालात बताए जा रहे हैं कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में 7 करोड़ के लगभग एक असला जो है वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। और इस्लामाबाद में अरब स्प्रिंग का आगाज़ हो चुका है मुबैना तौर पर। ये कहानी क्या है, ये माजरा क्या है, ये मामलात क्या है, ये तमाम तफसीलात हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और नाज़रीन इकराम, तीसरी खबर के खौफनाक ऑडियो लीक मामला जो है उसने पाकिस्तान में जो भौचाल मचा कर रखा हुआ है, तो उसके फौरी बाद एक इंकशाफ सामने आया है कि जनरल बाजवा, इमरान खान और शहबाज शरीफ की मुबैना तौर पर मुलाकात का इंकशाफ हो चुका है। अभी मुलाकात कहाँ पर हुई है, माजरा क्या है, इस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ है, ये बहुत अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। तो इस सब के अंदर फिर एक वीडियो लीक, ऑडियो लीक सामने आई इमरान खान साहब की। पिछली वीडियो में मैंने आपको तमाम पोस्टमार्टम उसका किया, उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री बताई, वो आप सुन सकते हैं। लेकिन एक चीज़ उससे वाज़ेह हुई कि इमरान खान के खिलाफ एक साजिश हुई। इमरान खान के खिलाफ अमेरिका ने साइफर भेजा, पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तान में जो साइफर छुपाया गया वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से छुपाया था। जो पाकिस्तान की मिलिट्री टॉप लीडरशिप है उन्होंने छुपाया था मुबैना तौर पर। तो नाज़रीन इकराम, अब जो ऑडियो थी वो किसी हैकर ने तो लीक नहीं की थी, ना हैकर की वेबसाइट से आई, ना उसके डार्क वेब से आई, ना उसके ट्विटर अकाउंट से आई। तो जनाब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी की गई थी और वो ऑडियो नजम सेठी के बकौल हमारी ISI ने मुबैना तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दी, क्योंकि उनके पास ही ये टेक्नोलॉजी है जो कि मुबैना तौर पर सेठी ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो इसराइल से ख़रीदी गई है ISI ने, और वो उनसे पाकिस्तान के अंदर बैठकर वो फ़ोन कॉल को टेप करते हैं। तो ये मामला भी बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है। तो जनाब उस ऑडियो लीक के फौरी आने के बाद जो हैकर है वो धमकी देता है कि मिस्टर 13 की अगली विकेट उड़ाने जा रहा हूँ। उस हवाले से मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी खबर दी आपको। तो मिस्टर 13 बेसिकली है कौन? तो जनाब ये नाम आता है सिटिंग DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब का, जो कि उनका नंबर 13 ही बन रहा है। तो उनकी ऑडियो लीक भी सामने आ सकती है। और वो ऑडियो लीक बेसिकली वो कह रहा है कि बहुत बड़ी विकेट उड़ाने जा रहा हूँ। तो ये विकेट जो है आप यूं समझ रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो साजिश हुई थी या उसमें जो रजीम चेंज ऑपरेशन के जो किरदार थे वो सामने आ सकते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें बड़े बड़े टेबल टर्न होने जा रहे हैं और बड़े बड़े बुर्ज उल्टने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ कि एक ऑडियो लीक इमरान खान के खिलाफ आई जो कि पिट गई, बुरी तरह से पिट गई। अब उसके बाद 3 खौफनाक ऑडियोज आने वाली हैं अगले 24 घंटों में।
اور وہ آڈیو لیک اتنی خطرناک ہوگی کہ حکومت کے ایوانوں میں ہلچل مچ جائے گی، نہ صرف حکومت کے ایوانوں میں بلکہ جی ایچ کیو میں بھی لرزہ طاری ہو جائے گا۔ یہ آڈیو لیک جو ہے وہ پاکستان میں ایک سازش جو رجیم چینج آپریشن کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا گیا، اس کی وزارت عظمیٰ کا تختہ الٹا گیا، تو وہ سائفر کے حوالے سے ہے۔ اور اس آڈیو لیک کے آنے کے بعد پاکستان میں جو طوفان برپا ہو جائے گا اور اس کے بعد اس حکومت کا بھی چلنا ناممکن ہو جائے گا اور پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی مزید گمبھیر ہوتی چلی جائے گی، معاملات جو ہیں اور مزید خوفناک شکل اختیار کر جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اب عمران خان صاحب مطالبہ کریں گے کہ سائفر پر کمیشن بنایا جائے، لیکن حکومت نہیں بنا رہی۔ اگر سائفر جناب فیک ہے، سائفر پر عمران خان صاحب نے آپ کے ساتھ جناب ظلم کر دیا، تو آپ ایسا کریں، ایک کمیشن بنائیں، اوپن ہیئرنگ ہو، پوری پاکستانی قوم کے سامنے سچ اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن حکومت اس سے پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے؟ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بتایا تھا کہ جو سائفر ہے وہ حقیقت ہے، یعنی کہ ایک دھمکی تو آئی تھی، مراسلہ تو آیا تھا، لیکن پھر وہ کون ہے جو کہ اس کے اوپر کمیشن بننے نہیں دیتا ہے؟ تو اگلے 48 گھنٹوں میں عمران خان کی طرف سے ایک بہت بڑا سرپرائز آئے گا، اور وہ ایسا سرپرائز ہوگا کہ حکومت کو مجبوراً ایسی مجبوری پیدا کر دی جائے گی، ایسا گراؤنڈ سیٹ کیا جائے گا کہ مجبوراً حکومت کو اب الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ اور آپ کو یہاں پر خبر دے دیتا ہوں کہ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی جو ہے وہ پھر حکومت سے الگ ہو جائے گی اگر حکومت خود اسمبلیاں نہیں توڑتی، اور وہ پھر معاملہ جو ہے اس کے بعد صدر پاکستان ووٹ آف کانفیڈنس کا کہیں گے شہباز شریف کو، اور پھر پاکستان الیکشنز کی طرف چلا جائے گا۔ اگلے 48 گھنٹے جو ہیں وہ بہت اہم ہونے جا رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ اور اب وزیراعظم ہاؤس میں ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک اور خبر دے دیتا ہوں کہ ایک تو قومی سلامتی کا اجلاس جس میں یہ جو آڈیو لیکس ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی کہ کیسے ہوئی، کس نے کی، کون اس میں شامل ہے، اس کا کردار کون ہے، اس کے تانے بانے کس کے ساتھ مل رہے ہیں، یہ سارا معاملہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم کے زیر صدارت ایک وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہو چکا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک ہی دن میں آج کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی، اور کور کمانڈر کانفرنس جس میں سارے سروسز چیف بھی تھے، کور کمانڈر وہاں پر موجود تھے، اور پھر قومی سلامتی ہونا اس کے اندر بھی سروسز چیف گئے ہوں گے، اور اس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی بیٹھیں گے۔ تو یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں 3 اہم میٹنگز ہونا، یہ کسی اور جانب ہی اشارہ کر رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے تو پہلے ہی ایک وارننگ جاری کر دی کہ پاکستان مارشل لا کے ایج پر جا کھڑا ہوا ہے اور کسی بھی وقت پاکستان میں ایک بڑا اعلان ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ اسلام آباد کیسے پہنچا؟ حالانکہ انہوں نے تو اعلان نہیں کیا، ان کے تو سپورٹر باہر نکلے، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اب معاملہ جو ہے ناظرین کرام بڑا گمبھیر ہو چکا ہے، اور کسانوں کی شکل میں عمران خان کے سپورٹر جو ہیں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں جناب اسلام آباد کا رخ کر لیا ہے۔ میں آپ کو ذرا معاملہ سمجھا دیتا ہوں، پھر میں اس کا ڈراپ سین بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کسان جو ہے ان کو جھوٹے لارے لپے لگائے گئے اور کہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، ان کے مطالبہ تسلیم کیا رانا صلی اللہ علیہ، لیکن اس کے اوپر کام نہیں کیا۔ امپورٹڈ حکومت نے جھوٹ کے ساتھ کام لیا، اور اس مرتبہ کسان جو داخل ہوئے ہیں شہر اقتدار میں ان کا یہ کیٹیگوریکلی یہ مطالبہ ہے کہ جب تک ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں ہوں گے ہم جناب شہر اقتدار سے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس وقت وہ بلیو ایریا کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور یہ لانگ مارچ دھرنے میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو یہاں پر بڑی خبر دے دوں کہ یہ عمران خان کے لانگ مارچ کا ٹریلر ہے، یہ ساری پکچر دکھائی گئی ہے کہ تاجر برادری، کسان ہوں گے، پاکستان کے عوام کے تمام سٹیک ہولڈر، اسٹوڈنٹس ونگ اور عورتیں بھی، بچیاں بھی، تمام کی تمام پورا پاکستان جو ہے وہ آپ کے خلاف باہر آ رہا ہے، اور پاکستان میں عرب سپرنگ سے بھی بڑا ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ تو حکومت نے 7 کروڑ کا اسلحہ جو ہے وہ اس وقت شہر اقتدار میں پہنچا دیا ہے، شہر اقتدار کو انہوں نے سیل کیا ہوا ہے، اور اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جناب خونی کھیل کھیلا جائے، لاشیں گرائی جائیں، اور لاشیں گرا کر انعام جو ہے وہ عمران خان کے اوپر لگا دیا جائے، اور یوں اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اور حکومت نے 40,000 شیل خرید لیے ہیں، اور اس کی ایک کی تعداد جو بنتی ہے وہ 1750 ہے۔ اگر آپ اس کو 40,000 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو تقریباً 7 کروڑ کے لگ بھگ یہ اسلحہ خریدا گیا ہے، اور مجموعی طور پر شیل کی تعداد اس وقت جو پولیس کے پاس ہے وہ 55,000 ہے۔ تو عمران خان صاحب نے خطاب بھی کیا ایک سیمینار سے، انہوں نے کہا کہ قوم سے کہتا ہوں جو نامعلوم کال سے آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کو دھمکاتے ہیں، تو نامعلوم نمبروں والوں کو کہو کہ تم ہوتے کون ہو ہمیں دھمکیاں دینے والے۔ قوم کو اپنے حقوق کی حفاظت کرنا ہوگی، قوم نے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے، جب قوم فیصلہ کر لے تو پھر کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے۔ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب بھی کسانوں کے دھرنے میں گئے تھے، اور عمران خان صاحب نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ تو ناظرین کرام اب یہ دھرنا لانگ مارچ جو ہے وہ دھرنے میں تبدیل ہوگا، اور لانگ مارچ سے دھرنا، اور دھرنے سے پاکستان میں ایک انقلاب
برپا ہو سکتا ہے۔ عمران خان جو ہیں اس حوالے سے اپنی پوری اسٹریٹجی کے ساتھ وہ میدان میں اترنے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے جو عمران خان صاحب کے خلاف کیا وہ الٹا ان کے گلے پڑ گیا۔ آڈیو لیک سامنے آئی، اس سے سائفر جو ہے اس کے اوپر مہر لگی کہ وہ سچ ثابت ہوا عمران خان صاحب کا۔ آڈیو لیک بیسیکلی تو انہوں نے عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے کی تھی، لیکن وہ اس کو 24 گھنٹے بھی نہیں چل پائی، 5 گھنٹوں میں ہی اس کی جناب وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، اب اس وقت جنرل باجوہ، عمران خان اور شہباز شریف کی ملاقات کا ایک انکشاف ہوا ہے۔ یہ بڑا الارمنگ سچویشن تھی جو اس وقت پاکستان میں بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس وقت میں معاملہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جنرل باجوہ نے 23 ستمبر کو تاجر برادری سے ملاقات کی۔ اس کے بعد کراچی میں تاجر برادری نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں ایک تاجر فرماتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہمیں ملاقات میں یہ بتایا کہ وہ عمران خان اور شہباز شریف کے درمیان ایک ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں، اور جلد ان کو وہ ٹیبل پر بٹھا کر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کروا دیں گے۔ یہ بہت بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ اس وقت شہباز شریف اور عمران خان اور جنرل باجوہ ایک میز پر بیٹھنے جا رہے ہیں۔ معاملات جو ہیں وہ میز کے اوپر داخل ہو چکے ہیں، اور کبھی بھی کسی وقت ایک بہت بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے اور پاکستان میں الیکشنز کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ کو خبر دوں کہ 12 سے 15 اکتوبر تک یہ اعلان کسی بھی وقت آپ کو ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں۔ اور اب آ جائیں کہ جو ہیکر اس وقت کہہ رہا ہے کہ جناب وہ مزید آڈیوز جو ہیں وہ جمعے کو ریلیز کرے گا، اور پھر مسٹر 13 کو دھمکی دی گئی جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو ناظرین کرام، اب یہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے تو ہیکر نے کہہ دیا کہ وہ کسی بھی قسم کی نیگوشیشنز نہیں کرے گا، مذاکرات نہیں کرے گا، اور نہ کوئی اس کو تنگ کرے، اور وہ ہر صورت یہ طے کر لیا ہے اس نے کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے وہ اس آڈیو کو لیک کرنے جا رہا ہے، جس میں جنرل باجوہ کی بھی آڈیوز ہیں، DGISI کی بھی بتایا جا رہا ہے، جرنلسٹ کی آڈیوز ہیں، سارا معاملات جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں۔ تو اب ناظرین کرام ایک خبر سامنے آئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ہیکرز کے ساتھ تھا۔ وہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں اس کا تعلق اسی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہیکر گرفتار ہوا ہے، جناب اس کی آئیڈینٹی تو نہیں بتا سکتے، لیکن وہ ہیکر ہے، اس نے یہ آڈیو لیکس کی ہیں، اور اسد طور جس کے جو اس نے بھی ISI کے خلاف سارا پروپیگنڈا کیا تھا، تو اس نے یہ خبر دی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ صحافی تو کریڈیبل نہیں ہے، نہ اس کی کریڈیبلٹی ہے، نہ اس کا کوئی سارا معاملہ ہے، لیکن اس نے خبر دے دی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، جو میرا صحافتی فریضہ بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو صحافی نظم سیٹھی اور مبشر لقمان ملانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنرل فیض جو ہے وہ اس آڈیو لیکس کے پیچھے ہے، یعنی کہ جنرل فیض کے خلاف اب پروپیگنڈا لانچ کر دیا گیا ہے۔ وہ کس کی ایما پر کیا گیا ہے؟ ایک طاقتور شخص کی ایما کے اوپر کیا گیا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل میں اپنے لازمی خیال رکھنا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔